बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में जो एक माहौल बना दिया गया है इस सस्ताई हुकूमत ने कि यहाँ पर इजहार राय पर पाबंदी, यहाँ पर पॉलिटिकल आवाज़ उठाने पर पाबंदी, यहाँ पर जबर मीडिया के ऊपर, यहाँ पर जबर सहाफ़ियों के ऊपर और यहाँ पर जबर सियासी वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। ये पिछले चंद दिनों में एक तवील दास्तान है। मैं किस किस का यहाँ पर नाम लूँ कि किस तरीके से तकरीबन सारी लीडरशिप पर यहाँ पर झूठी FIRs हुई, यहाँ पर जो गिरफ्तार हुए उन्हें ज़ेरे हिरासत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहबाज गिल की मिसाल आपके सामने है, हलीम आदिल शेख की मिसाल आपके सामने है, और जो बाकी लीडरशिप है अब उनके घरों पर पुलिस और FIA रेड कर रही है ताकि उनको हरासा किया जा सके, ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल कल रात को इस पार्लियामेंट के मेंबर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, जो कि पार्टी के एक अहम रुकन भी हैं, इमरान खान के दस्ते रास्त भी हैं, उनके घर पर FIA और मुसल्लह पुलिस वालों ने रेड की। इसके बावजूद कि उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया, पुलिस उनके घर में दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, उनके बेडरूम तक गए, उनके अहले खाना, उनकी बच्चियां छोटी, उनकी अहलिया, उनके सामने ये सारा वाक़या हुआ और वहाँ पर तलाशी ली गई और जो भी चीज़ें उनको वो समझते थे कि उनको चाहिए वो उन्होंने वहाँ से ज़बरदस्ती हासिल की। आज ये तमाम सेनेटर्स यहाँ मौजूद हैं। हम इस गुंडागर्दी, इस पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। आज हमारी मीटिंग चेयरमैन सेनेट से भी हुई। इस ज़मन में हम एक रिक्वेजिशन आज जमा करा रहे हैं जो सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी और दीगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। उनके जो राइट्स हैं उनको पामाल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। और दूसरा, इसके साथ साथ इस रिक्वेजिशन में जो मीडिया के साथ ज़्यादती हो रही है, जो चैनल्स को बंद किया जा रहा है, जो जर्नलिस्ट को हरासा किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लग रही है, यूट्यूब बंद हो रही है, यहाँ तक कि एक टेलीथॉन जो कि एक नेक मकसद के लिए की गई थी उसका भी ब्लैकआउट किया गया, इमरान खान की टेलीथॉन का। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं हम इस रिक्वेजिशन किए हुए सेनेट के सेशन में हम इसको भरपूर तरीके से उठाएंगे और हम ये तवक्को रखते हैं कि दीगर जमातों के पार्लियामेंटेरियंस भी इस मसले पर हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये पार्लियामान के इस्तेहकाक का भी मसला है। और इसके साथ साथ जो हमारे चेयरमैन इंटीरियर कमेटी हैं सेनेट की, उन्होंने भी इस पर सुओ मोटो एक्शन लिया है। कल सेनेट की कमेटी का इजलास तलब किया गया है और जिसमें पूछा जाएगा DG FIA और मुतल्लिका लोगों से कि वो अपनी वजाहत दें। और तीसरी बात, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने इसके ऊपर अपना प्रिविलेज मोशन भी आज दाखिल किया है ऐवान बाला में, जिस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। मैं सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वाक़े के मुताबिक बात करें। बताते हैं एक पहले बातें पूरी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, कल कोई 7-8 बजे के अराउंड जिस वक्त मेरी गाड़ी में घर पहुंचा गेट के सामने, तो एकदम से पीछे से गाड़ियां और FIA के ऑफिसर्स और आर्म्ड पुलिसमैन ऐसे आके उन्होंने मुझे एम्बुश किया जैसे किसी टेररिस्ट को कर रहे होते हैं। और
اور انہوں نے جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے کال کرنا ہوگا اپنے لائر کو تو انہوں نے میرا فون میرے سے چھین لیا اور اس کے بعد میرے کہا کہ لیپ ٹاپ بھی آپ کا ہمیں چاہیے ہوگا جو میری گاڑی میں پڑا تھا اور وہ بھی نکال لیا. میں نے ان کو کہا آپ کو جو چاہیے آپ لے جائیں, ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے, ہم نے کوئی اس ملک کو لوٹا نہیں ہوا یا کچھ کیا ہوا, جو چیک کرنا ہے چیک کر لیں. اور اس کے باوجود انہوں نے وہ چیزیں حاصل کرنے کے باوجود انسسٹ کیا اور ذرا سا میں ہلتا تھا تو وہ سارے بندے ساتھ ساتھ موو کرتے تھے جیسے کہ میں نے وہاں سے بھاگ جانا ہے یا کچھ کرنا ہے, اور زبردستی وہاں کھڑے ہو کے میں نے ان کو کہا میں اپنی فیملی کو سائڈ پہ کر لوں پھر آپ بے شک آ جائیں گھر کے اندر. وہ وہیں کھڑے رہے اور ساتھ میرے اندر گئے گھر میں اور جا کے ہمارے بیڈ روم میں بھی الماری میں سے چیزیں نکالی جو الیکٹرانک گیجٹس وغیرہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میری وائف کا موبائل فون بھی لے کے چلے گئے. اور یہ سب کچھ میری چھوٹی بچیوں کے سامنے وہ کر رہے تھے. اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ بچوں کے سامنے اس طرح نہ کرے کہ ان پہ کیا اثر ہوتا ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا ہم سینٹ کے اندر بھی اپنی کارروائی کر رہے ہیں, اس پہ قانونی کارروائی بھی انشاءاللہ کریں گے اور اس کو ہر جگہ پہ ہم اٹھائیں گے ایشو کو. اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا کچھ کریں گے, یہ تحریک ہماری انشاءاللہ حقیقی آزادی کی نہیں رکے گی. عمران خان کے ساتھ ہم سارے کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور ان کا اینڈ بڑا قریب ہے انشاءاللہ اس حکومت کا. دیکھیں فاشسٹ حکومت جو ہے, فاشسٹ حکومت کے یہ ہتھ کنڈے, فاشسٹ حکومت کے یہ ہتھ کنڈے کبھی بھی سیف اللہ نیازی جیسے باوقار عمران خان کے سپاہی اس کو نہ ذہنی طور پہ پست کر سکتے ہیں اور نہ عملی طور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہراول دستے کی طرح سیف اللہ نیازی چٹان کی طرف کھڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز کا انجام بہت برا ہوگا. پوری پاکستانی قوم اٹھ چکی ہے اور ایک ہی آواز ہے کہ عمران خان آگے بڑھو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب وہ اعلان کریں گے ہمیں حکم دیں گے اپنی جان کا نذرانہ خدا کے فضل سے پیش کریں گے. سینٹ کے ممبران کی توہین اکراس دا بورڈ کسی طرح بھی تسلیم نہیں کی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ سینٹ کا جو اجلاس بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے اور پاکستان کے پارلیمان کی قدر اس کی منزلت کو خدا کے فضل سے اونچا کریں گے, اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بھیجنے کے لیے انشاءاللہ اقلاع عمل پیش کریں گے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, پھر بابر اوان صاحب قانونی پہلو سے بات کریں گے. دیکھیے تحریک انصاف کے اوپر جو یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, سیف اللہ نیازی صاحب پر بھی جو یہ کیا گیا, اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے, لیکن یہ کڑی ہے اور اس کا حصہ ہے. ہمارے چیئرمین کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے ٹارچر کے اگینسٹ آواز اٹھائی. کوئی بھی ہیومن رائٹس کے علمبردار اس کے حامی نہیں ہو سکتے, اور آج پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ ایک آدمی جو انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے, انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیتے ہیں. اور آج جو ہوا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے کس طرح سے ایک ہیٹ سپیچ کو براہ راست نشر کیا گیا, یہ سوال ہے, اور اس کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں سینٹ میں, ہم اس کو بھی کمیٹی میں اٹھا رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا تھا. آپ نے جو اس میں انوالو ہے, جو یہ سرکاری نشریاتی ادارے کا جو آدمی انوالو ہے, آپ نے ایک ہیٹ سپیچ کو براہ راست نشر کیا ہے, جس کی نفرت انگیزی پھیلانے کے لیے آپ نے یہ پروپیگنڈا مشین ہے, پی ٹی وی جو نون ٹی وی ہے, جو پی ڈی ایم ٹی وی ہے, اس کو استعمال کر کے آپ نے اس کو براہ راست نشر کیا ہے. نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پوری کارروائی کریں گے, کیونکہ یہ کوئی بھی ہوتا چاہے ہماری پارٹی کا کوئی ہوتا, اس کی اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ ہیٹ سپیچ کو, نفرت انگیز پر مبنی ایک تقریر کو آپ وہ براہ راست نشر کریں. تو یہ بھی ہم چیز اٹھائیں گے. جی بابا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عمران خان نے بہت سنجیدگی سے جو ایک اور گھر رینسیک کیا نیم شب کو ایف آئی اے کے اہلکاروں نے لیا ہے، اور انہوں نے پہلے اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دی کہ اس کو سینٹ میں اٹھایا جائے. جو سینٹ کے اندر ہمارے سارے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو ہم نے اٹھایا ہے. دوسرا لیگل سائیڈ پہ ہم اس کو 3 طریقے سے اٹھا رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پرائیویسی آف ہوم، اور آرٹیکل 35 یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو تحفظ اور ان کو ہر طرح سے کمفرٹ ملنی چاہیے گھر کے اندر. تو یہ جو کل کارروائی ہوئی ہے ماورائے آئین ہے. اس میں جو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 103 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میجسٹریٹ کو ساتھ ہونا چاہیے. نہ آئے تو تب بھی ان کو اجازت ہے قانوناً، لیکن میجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے ساتھ جا رہے ہیں رینسیک کرنے کے لیے ان کا گھر اور اس کی چادر اور 4 دیواری پھلانگنے لگے ہیں، تو میجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے پوری کرنی چاہیے تھی اور وہ ساتھ ہوتے. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں ریڈ کریں گے، ریڈ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح سینیٹر سیف کے اوپر ہوا ہے. ریڈ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس محلے کے 3 کم از کم 2 یا 3 یا اس سے زیادہ معززین کو بلایا جائے گا کہ ہم اس گھر میں داخل ہونے لگیں. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ضابطہ فوجداری 103 پڑھ لیں. اس کے بعد وہ جو اہل خانہ ہیں اس کو کہیں گے آپ کو کیا اعتراض ہیں اس ریڈ کے اوپر، وہ درج ہوں گے. پھر وہ چیزیں جو متعلقہ ہیں انویسٹیگیشن سے وہ درج ہوں گی، اور پھر ان کی انوینٹری بنے گی. ایسے نہیں ہے کہ یہ آئے، یہ ڈاکو کے آنے میں اور کسی قانون کے اہلکار کے آنے میں فرق ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ ڈاکو آ گیا. لاہور میں ایک فیملی نے ایک پہ فائر کر دیا، بیچارہ جان سے چلا گیا، انہوں نے سمجھا ڈاکو آیا ہے. تو ڈاکو راج میں ڈاکو طریقہ ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسرا جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انوینٹری بنے گی وہ باقاعدہ دکھائی جائے گی اور اس کی کاپی دی جائے گی. جس طرح سینیٹر صاحب کے گھر میں انہوں نے جو غیر آئینی کارروائی کی وہ بھی نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے یہ سارا جو عمل ہوا وہ غیر آئینی ہے. ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو عزت دو، اور ایک طرف کہتے ہیں آئین کو عزت دو، ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. لیکن وہ ووٹ سے مراد وہ ووٹ ہے جو ان کو پڑتا ہے، پارلیمنٹ سے مراد وہ جس میں نواز شریف ہو سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہو. اور تیسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے مل کے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. کل بھی 2 بڑی آوازیں میڈیا سے غائب ہو گئی ہیں، اور یہ سارا ماحول پیدا کرنے کا جو سبب ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ وہ -1 عمران کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوگا. -1 کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے. ہم نے آج ابھی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے لائرز کی، وہ جا رہے ہیں اور میجسٹریٹ صاحب سے جا کے جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے، وارنٹ لکھا ہے، وہ کس بنیاد پہ انہوں نے لکھا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کرمنل لاء کی پچھلے 40 سال سے اور کانسٹیٹیوشن کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے پرچہ ہوگا اور اس کے بعد چھاپا مارا جائے گا اگر کوئی تفتیش میں بات آتی ہے کہ برآمدگی ہم نے کرنی ہے. تو یہ جو پہلے ایڈوانس اینٹیسپیٹری سیزر اینڈ سرچ ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایف آئی اے ایکٹ 1975 کے اندر یہ موجود نہیں ہے. ضابطہ فوجداری لگتا ہے وہاں بھی. تو اس لیے میجسٹریٹ صاحب کو ہم پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو میٹیریل انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارلیمنٹیرین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، اس میٹیریل کی کاپی آپ ہمیں سپلائی کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ریٹ پٹیشن میں جائیں گے اور اس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور مثالی کیس بنائیں گے کہ صرف سبق سکھانا اگر کسی کو مقصود ہے تو وہ یاد رکھے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں. اب اگر سڑک پہ ہم جاتے ہیں اور سڑک پہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہر وہ گھر جس میں بلب جلتا ہے، ہر وہ گھر جس میں روٹیاں پکتی ہیں، ہر وہ گھر جس میں پنکھا چلتا ہے، وہ سارے کے سارے سڑک پہ ہوں گے. اور آج کا میں آپ کو تازہ ترین جو بتائی گئی ہے اکنامک سچویشن، میں 2 صرف اس میں سے جملے آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ببل کی طرح پھٹنے لگی. یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں. دوسری جگہ یہ کہ میلٹ ڈاؤن اپنی آخری حد پہ چلا گیا ہے اور پوری ریاست کے سارے ریسورسز اور تمام ادارے صرف عمران خان روکو اور پاکستان تحریک انصاف کو روکو
آزاد آوازیں روکو, میڈیا کے اوپر روکو, اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں دو آپشنز پاکستان کے پاس بچتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروائے جائیں. میں شدید ترین الفاظ میں لائرز کی طرف سے بھی اور پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں یہ جو چھاپہ مارا گیا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے, جب وفاق کے اندر قانون کی بالادستی کا یہ عالم ہوگا تو باقی جگہ یہ ایف آئی اے کیا کیا نہیں کرتی ہوگی. پھر ساتھ اگر کوئی پولیس جاتی ہے ایف آئی اے کی, اپنی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایک پولیس ہے, بائی ڈیفینیشن ایک پولیس ہے. لوکل پولیس کس کی اجازت سے گئی؟ وہ ان کی اجازت سے گئی ہے کہ اس وقت ماڈل ٹاؤن کے جتنے بڑے ملزم ہیں, ایک تو جو امپورٹڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ملزم ہے, اور باقی سارے ملزم ان کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کیا گیا. یہاں پولیسنگ کبھی اچھی ہوا کرتی تھی, لوگوں کو اعتبار بھی ہوتا تھا, اب وہ اعتبار اٹھ گیا ہے. اور کل کا جو واقعہ یہ شدید ترین ہے اس سلسلے میں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کو یا تو حکومت اعلان کرے کہ یہ سارے کے سارے قوانین ہم ایک جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں, ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں, ملک سرزمین بے آئین کر دیں آپ, پھر تو یہ چل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو میں ابھی اپنی اصل جو مرکز ہے ہماری طاقت کا, وکلاء کا, وہ ہے بار اینڈ بینچ. میں تو یہ مطالبہ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس بات کا بھی یہاں پہ نوٹس ہوتا رہا اس سے پہلے کہ کس نے کیا تقریر کی, کہاں کی, کیسے کی, اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ جس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تحفظ ملتا ہے, جس طرح سے عدلیہ کو تحفظ ملتا ہے آئین میں اور فوج کو تحفظ ملتا ہے آئین میں, پارلیمنٹ کے لوگ جب بولتے ہیں پریسنکٹس آف دی پارلیمنٹ میں تو ان کو بھی تحفظ ملتا ہے. لیکن کیا پولیس پارلیمنٹ سے حاوی ہے؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے. مجھے امید ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی ہی ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن. یہ کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے, یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں ہے. اور اس پہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بولیں اور ساتھ دیں اپنے پیئر کا, ساتھ دیں فیڈریشن آف پاکستان کے اس ممبر کا. جی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر بابر اعوان سے جی آپ کے کارکنوں کی جو گرفتاری ہے چاہتے وہ قابل مذمت ہے, لیکن آپ کی دوری حکومت میں ہم صحافیوں نے ایک بدترین حال دیکھا. ہمارے صحافیوں کو کڈنیپ کیا گیا, ان کو مارا گیا, ان پہ فائرنگ کی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں نوکریوں سے نکالا گیا, نوکری سے کیا وہ قابل مذمت تھی؟ دوسرے سوال میرا اعظم سواتی صاحب سے, اعظم سواتی صاحب نے ہینڈلر کی بات کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھاپے جو ہے یہ شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے یا ہینڈلر کا مطلب جنرل باجوہ صاحب اور اس کی ٹیم ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر ہینڈلر وہی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اگر آپ ناواقف ہیں تو میں اس کا کیا بیان کر سکتا ہوں. ہینڈلر وہی ہے جو جانتے تھے کہ شہباز شریف زرداری کرمنل ہیں, اور ان کرمنل کو جو ہے مسند پہ بٹھایا گیا. یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, وہ ہے ہینڈلر. ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ملک پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. سیلاب کی حالت کو آپ ذرا دیکھ لیں, اور اس کے بعد معیشت کو دیکھ لیں, کس سمت جا رہا ہے ملک کو. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, جب تک چادر اور چار دیواری سیف اللہ نیازی کے ساتھ اکراس دا بورڈ ساری پارٹیاں نہیں کھڑی ہوگی, میڈیا نہیں کھڑا ہوگا, اس وقت تک ملک کے اندر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ ہینڈلر کو دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر بابر اعوان, آپ سے ایک معصوم سا سوال ہے. اس وقت یہ بات تقویت پکڑ رہی ہے, بلکہ خدشات تقویت پکڑ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے کپتان کسی اہم ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ سری لنکا کی دھمکی دی جا رہی ہے, ملک تباہ اور برباد ہے اور آپ لوگ سڑکوں پہ نکلنے کا نام لے رہے ہیں. کیا واقعی کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو سری لنکا بنا دیا جائے؟ لالا وہ تو ہو چکا ہے نا, 4 مہینے میں سری لنکا سے ہم آگے نکل گئے. سری لنکا میں پرائسز یہ نہیں ہیں جو یہاں ہیں, نمبر 1. سری لنکا میں گرفتاریاں اس طرح سے نہیں ہیں جو یہاں ہیں. سری لنکا میں انہوں نے سب سے بڑے اقتدار کے مرکز پہ عوام چڑھ کے دوڑ گئے. اس کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے, ہمارا جمہوری ایجنڈا ہے. تیسری بات یہ
کہ جو کچھ کل سینیٹر صاحب کے ساتھ ہوا سری لنکا میں تو کسی جگہ نہیں ہوا. وہ جو اسٹریٹ جسٹس کرنے کی وہاں لوگوں نے کوشش کی وہ لوگوں نے کی, سرکار نے وہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کیا. تیسرا یہ کہ سری لنکا بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا, میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں, تھوڑا سا پیچھے سے مطلب یہ 72 سال, یہ 72 سال کون تھا یہاں؟ یہ مولانا صاحب کے ابا جی تھے کہ نہیں تھے؟ باقیوں کے دادا جی تھے یا نہیں تھے؟ ان کے ابا جی, ان کے دادا جی, ان کے بیٹا جی, ان کی بیٹی جی, ان کے بہنوئی جی, ان کی سالی جی, ان کے سالہ جی, اور ان کے سمدھی جی اور سمدھیوں کے بھی سمدھی جی اس سارے نظام کا حصہ تھے نا. تو یہ سوال آپ کا لالا بالکل ٹھیک ہے کہ ان یہ جو چوروں اور ڈاکوؤں نے ملک کو سری لنکا کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ ہم جو اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ سوورن, آئینی انٹرپریٹیشن کی زبان میں, کہ آخری جو مالک اور مختار ہے ملک کا وہ عام آدمی ہے جس نے ووٹ دینا ہے. آپ کا بھی ایک ووٹ ہے, یہاں جو کھڑے ہیں ان کا بھی ایک ووٹ ہے. آخری حال یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں. جب یہ مہنگائی مارچ یہاں لے کے آئے تھے جس میں سے کانپتی ٹانگیں نکلی تھی, اس مارچ میں یہ سارے کہتے تھے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 2 وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری 2 سیٹیں جہاں پہ انہوں نے پنجاب میں اپنے لوگ جتوائے, وہ 24 گھنٹے گنتی کرنے کے بعد کہا 49 سیٹیں ہم نے ووٹیں زیادہ لے لی ہیں. دھاندلی ہوئی. اب جو 9 جگہ الیکشن ہو رہے تھے, عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں, اس سے کون بھاگا ہے؟ بھاگنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن ملتوی کرنے کا دکھ ہوا ہے. مجھے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں کل پشاور میں تھا, پشاور ہائی کورٹ میں کسی کیس میں گیا ہوا تھا, وہاں مجھے صحافیوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم ریٹ پٹیشن کریں گے کہ فوراً الیکشن کرایا جائے. میں نے کہا وہ پارٹی اپوزیشن میں, کہتے ہیں نہیں پی ڈی ایم میں. تو میں نے کہا وزیر اس کا ہے, کہتے ہیں وزیر اس کے 2 ہیں. تو میں نے کہا یہ فیصلہ ہی کابینہ کا ہے, یا وہ شرم کریں یا فراڈ چھوڑ دیں لوگوں کے ساتھ کرنا. سر جب سے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, ایک تاثر جا رہا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کھیل رہے ہیں, کیونکہ جتنی بھی اہم کمیٹی ہے, چاہے انسانی حقوق کی ہو, چاہے وزارت داخلہ سے متعلق ہو یا اطلاعات سے متعلق ہو, یہ کمیٹیاں بھی آپ کی ہیں, لیکن آپ کے مسائل پریس کانفرنسز میں زیادہ نظر آتے ہیں, کمیٹیوں میں اس طرح کا ورک آؤٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس پہ کمنٹ کریں. دیکھیں, یہ ایک اور مثال ہے اس میڈیا بلیک آؤٹ کی جس کا ہم یہاں بار بار ذکر کر رہے ہیں. یہاں سے جو کام ہوتا ہے وہ میڈیا میں اس کو روکا جاتا ہے, وہ وہاں پر نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں آج یہ واقعہ ہوا, صبح میٹنگ کال ہوگی, اور نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, ہم اس چیز کا ہم نے سختی سے نوٹس لیا ہے کہ بارہا بلانے کے باوجود منسٹر بھی بھاگتے ہیں ان کمیٹیوں سے اور افسران بھی بھاگتے ہیں ان کمیٹیوں سے, اس لیے کہ وہ پارلیمنٹیرینز کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں, وہ پارلیمنٹیرینز کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں. اور وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. سوال سیدھا ہے, سوال آئینی ہے, سوال قانونی ہے, مگر جو کام ہو رہا ہے اس وقت بیوروکریسی کے ذریعے اور یہ جو سیاسی اشرافیہ ہم پر مسلط ہے وہ سارا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. مگر یہ جنگ جاری ہے. ہم فلور آف دی ہاؤس پر بھی, ہم کمیٹیز میں بھی, ہم سڑک پر بھی, ہم میڈیا میں بھی, ہر جگہ ان مسائل کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.